शहद की मक्खी को आप देख लो, एक मलका मक्खी है, मजदूर मक्खी है, एक ग्रोथ रेशो को कंट्रोल करने वाली मक्खी है। इतना जबरदस्त मैनेजमेंट इवॉल्व होके मक्खियों का खुद ब खुद सेटअप वजूद में आ गया। कोई कंपनी आई आज तक ऐसी वजूद में? तो ये खुद ब खुद नहीं हो सकता। इसलिए हम खुदा के इंकार करने वाले नहीं है, बल्कि खुदा के बोलो मानने वाले। किसी ने बनाया है, बिग बैंग थ्योरी है, सही होगी यकीनन, लेकिन कुछ तो था ना जिससे ये धमाका हुआ। बिना वो धमाका हो सकता है? आप बैठे में एकदम धमाका हुआ, फौरन पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन शुरू कि क्या फटा है। पुलिस फौरन तहकीक जब करेगी, सबसे पहले ये तहकीक करेगी क्या फटा है। क्या ख्याल है? आप जवाब दे रहे हैं फटा तो है, लेकिन जो चीज फटी है वो कुछ नहीं थी। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? धमाका तो हुआ है, बस धमाका हुआ है। किस चीज में हुआ? वो कोई लॉजिक की बात होगी? यकीनन हम कहेंगे भाई किसी चीज में धमाका हुआ है। सवाल पैदा होता है वो चीज यहां रखी किसने। पुलिस वाले कहेंगे हमें धमाके की रिपोर्ट पेश नहीं करो कि धमाका हुआ है कि नहीं हुआ। धमाका तो हुआ है, इसी सिलसिले में हम हाजिर हुए हैं। किस कमबख्त ने धमाका किया? ये रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? बारूद किसने लाके रखा? आप कहें नहीं, असल में तुमने डार्विन की थ्योरी नहीं पढ़ी ना, इसलिए डार्विन की थ्योरी नहीं पढ़ी, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। एनर्जी मादे में तब्दील हो सकती है, मादा एनर्जी में तब्दील हो सकता है, तो ये धमाके हो सकते हो। भाई साहब, इस वाला कहेगा एनर्जी मादे में चेंज हो सकती है, मादा एनर्जी में चेंज हो सकता है, तो कुछ तो होना पहले। या तो एनर्जी थी या मादा था, वो एनर्जी कौन लेकर आया है? आप पुलिस वाले से मुनादरा कर रहे हो, डार्विन के जाके दोबारा पढ़ो। पुलिस वाला मान लेगा आपकी बात? बोलेगा लगता है तू नहीं किया है, तभी तू मुजरिम को फेवर दे रहा है। किसी के खाते में ये धमाका आए नहीं, ये खुद ब खुद हुआ है। छोटे मोटे पटाखे खुद ब खुद नहीं फूटते। बिग बैंग थ्योरी में इतना बड़ा धमाका हो गया, सूरज, चांद, सितारे, आसमान, सैयारे और समंदर और पानी का निजाम, और पानी में करोड़ों लाखों किस्म की मछलियां और उड़ते हुए परिंदे। और अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं अवलम यरौ इला तैरी फौकहुम साफातिन व यखबिज़न, कैसे सफबस्ता होके उनको फैलाए हुए ये परिंदे चल रहे हैं। मुर्गियां अंडों पे बैठती हैं, 12 घंटे तक उसको घुमाती रहती हैं कि हर तरफ से उसको हीट मिले, और फिर चूजे को पालती हैं। और जिस दिन चूजा तैयार होता है अंडे के अंदर, उसी दिन उसमें एक बारीक चोंच पैदा होती है जो अंडे के खौल को तोड़ के बाहर निकलता है, और जैसे ही मार्केट में आया वो चोंच में वो ब्लेड उसकी खत्म हो जाती है उसी वक्त। इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट खुदा की कसम खुद ब खुद नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है, सब ऐसे ही नहीं हो सकता। छोटा सा पटाखा, हम लोग तो शबे बारात के पटाखे बचपन में अल्लाह माफ फरमाए फोड़ते रहे, पकड़े जाते थे तो हम कहते थे इसने किया है, वो कहता था नहीं इसने किया। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये पटाखा खुद ब खुद फटा है, समझ रहे हो? ना ना ना, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ये पटाखा लो खुद ब खुद। हमें पता है कि पटाखे खुद नहीं फटते, पटाखे फोड़ने वाले कोई होते हैं। छोटा सा पटाखा खुद नहीं फूटता। और वो पटाखे बचपन में जो शबे बारात का भूल गए, या है भी पटाखे नहीं फोड़ना शबे बारात में, जो मर्जी करना है करो। लेकिन तो अब मुझे एक बात बताओ, शबे बारात में छोटा सा पटाखा जब फटता है, कोई चीज वजूद में आती है उससे, उसके जर्रे फैले। अब देखो एक पटाखा फूट, आप कहीं यहाँ बैठे हुए हम लोग, मैं आके पूछता हूँ यहाँ के जो भी मैनेजमेंट है उससे पूछता हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ी तमीज से लोगों को बिठाया हुआ है, यहाँ खवातीन बैठी हुई हैं, यहाँ मर्द बैठे हुए हैं, बड़ी तमीज से माशाल्लाह सारे बैठे हुए हैं। ये क्या है यार? ये वो कहीं एक पटाखा फटा था, एक धमाका हुआ था, इससे नाम है शहर का रेजाइना के जितने टोपी वाले लोग हैं, तमीज के लोग, स्कार्फ वाली खवातीन और टोपी वाले लोग धड़ाम से धड़ धड़ उड़ उड़ के इधर आके तमीज से बैठ गए। कहूंगा भाई अल्लाह माफ फरमाए, धमाके से परखचे तो उड़ते हैं, जुड़े हुए लोग टूटते हैं, टूटते हुए जुड़ते लो ना। नहीं, कयामत के दिन धमाका होगा, सूर फूंका जाएगा। अल्लाह कहते हैं उस धमाका जो होगा ना, वो खानदानी किस्म का धमाका होगा, उससे जुड़े हुए लोग तो टूटेंगे, टूटे हुए जुड़ेंगे नहीं। कैसी थ्योरी है भाई बिग बैंग थ्योरी? ये धमाका हुआ, गफ्फार भाई बन गए उस धमाके के नतीजे में, शेर साहब वजूद में आ गए, बीबी गुलचमन वजूद में आ गई। मानने वाली बात नहीं है, किया गया है। ऐसी ताकत ने किया है जो असबाब से हटके हर काम कर सकती है वो ताकत, और उसी ताकत को गॉड कहा जाता है, क्रिएटर कहा जाता है। और उसने अपने पैगंबरों को भेज के हमें बताया कि उसी ताकत का नाम क्या है? अल्लाह। एक सवाल होता है, लोग कहते हैं कि ठीक है हम मानते हैं यार ये खुद ब खुद नहीं हो सकता, कोई है खुदा करने वाला है सब कुछ, कोई है, हम उसको अल्लाह को क्यों माने? है बस हम मौलवियों के अल्लाह को क्यों माने? लोग ये भी कहते हैं हम खुदा को मानते हैं, बहुत से साइंटिस्ट भी कहते हैं, न्यूटन भी मानता था खुदा को, बहुत सारे साइंसदान कहते थे ये हो नहीं सकता ना, ये खुद ब खुद हो रहा हो। आज भी है, लिबरल लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, लेकिन खुदा को मानते हैं। लेकिन वो जवाब में क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम खुदा को तो मानते हैं। आपकी तवज्जो है ना सबकी मेरी तरफ? कहते हैं हम खुदा को तो मानते हैं, लेकिन मौलवियों वाले गॉड को क्यों माने? तो मौलवियों ने कहा कि खुदा कहता है 5 नमाजें पढ़ो, मौलवी कहते हैं खुदा कहता है कि रमजान के रोजे रखो, नजरी मत करो, अपनी बेगम के अलावा कहीं और अंटियों को झांकने ताकने की कोशिश, आपकी दुखती रखो, मैं हाथ रख रहा हूं बहुत माजरत के साथ, इधर उधर झांकने ताकने की कोशिश मत करो। ये मौलवी लोग हैं तकियानूस, पुराने जमाने के। गॉड तो बड़ा ब्रॉड माइंडेड है, छोटी छोटी बातों पे जहन्नम में नहीं डालेगा।
پڑی کہ میری عبادت کرو اور روزے رکھو اور زکات دو اور صدقہ دو اور وغیرہ وغیرہ جو اتنے سارے احکام دے دیے. ہم گاڈ کو مانتے ہیں جو سائنسدانوں کا خدا ہے, کریٹر ہے, جو طاقت ہے ایک, تو ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے. ہم مسلمانوں کے خدا کو کیوں مانے, اس خدا کو کیوں مانے جس کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی, اشکال تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. دیکھو ہمارے پاس دو آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اس گاڈ کو مانے جس کا نام اللہ ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم نہیں مانے اس کو, ہم مانے گاڈ ہے لیکن یہ نہیں ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں, جو قرآن نازل کر رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس آپ کے علاقے کا کوئی میئر ہے. ایک میئر وہ ہے جو دفتر میں بیٹھا ہوا ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, آرڈر دے رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو, یہاں میں روڈ بنوا رہا ہوں, یہاں میں یہ کر رہا ہوں, یہاں میں وہ کر رہا ہوں, اپنا انٹروڈکشن بھی کروا رہا ہے. اور ایک میئر وہ ہے جس کمبخت کا پتہ ہی نہیں گیا کہاں. کون سے والے میئر کو مانو گے آپ؟ لائیو حاضر سروس ہے اس کو مانو گے نا. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا شروع کر دیں تو اپنا انٹروڈکشن کرواتا کیوں نہیں ہے, اپنے بارے میں ہمیں بتاتا کیوں نہیں ہے؟ صرف اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا تعارف کروایا, اس نے بتایا کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا. وہ کہتا ہے میں انسانوں سے رابطے میں ہوں. موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا, ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا, اور ادریس علیہ السلام کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا, الیاس علیہ السلام کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا, عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر کے میں نے پیغمبر بنا کے انسانوں سے, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے انسانوں سے رابطہ کیا. میں وہ ہوں جس نے آسمان سے تورات کو نازل کیا, جس نے آسمان سے انجیل کو نازل کیا, جس نے آسمان سے زبور کو نازل کیا, جس نے آسمان سے قرآن کو نازل بھی کیا اور محفوظ کر کے بھی دکھایا. ایک وہ خدا ہے جو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے. ہم پوچھتے تیری کیا صفات ہیں, کہتے اللہ لا الہ الا ہو, میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, میں زندہ ہوں, کائنات کا تھامنے والا ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں سب کا سب میرا ہے. ولا یؤودہ حفظہما, آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت مجھے آتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم, وہ اکبر ہے, عظیم ہے, عظمت والا ہے. میں نے پرندوں کو پیدا کیا, میں وہ ہوں. الم یک نطفۃ من منی یمنی, ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے میں آنکھ بناتا ہوں, ناک بناتا ہوں, دل دماغ جگر بناتا ہوں, اور میں تمہیں ثم السبیل یسرا, پھر ماں کے بطن سے باہر نکالتا ہوں. پیدا ہوئے ماں اور باپ کی نعمت دینے والا میں. اور پھر اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, اللہ کہتے ہیں کروڑوں اربوں سال تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے. انا خلقنا الانسان, کہ میرا انٹروڈکشن کیا ہے, میں وہ ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا پانی سے. فجعلناه سميعا بصيرا, تمہیں سنتا اور دیکھتا بنا دیا. تمہاری کھوپڑی میں 2 ڈیجیٹل کیمرے میں نے فٹ کیے. اپنا تعارف کروا رہا ہے, اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے. ایک خدا ہے جس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں. بھائی اس کے علاوہ اگر دوسرا گاڈ ہے تو وہ آئے نا مارکیٹ میں, وہ بھی تعارف کروائے اپنا, وہ پیغمبروں کو بھیجے, تو ہم اس والے کو چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئیں گے. مجھے بتاؤ وہ خدا جو بولتا ہے اور اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور بتاتا ہے میں تم سے چاہتا کیا ہوں, کہتا ہے لا تقربوا الزنا, میں چاہتا ہوں زنا کے قریب مت پھٹکو, انہ کان فاحشہ, یہ بے حیائی ہے. اے اللہ مال کمانے کے طریقے کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جوئے سے پیسہ مت کماؤ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام من عمل الشیطان, شراب ناپاک ہے چھوڑ دو, جوئے سٹے ناپاک ہے چھوڑ دو, اخلاف اعلان جنگ ہے چھوڑ دو. اے اللہ کیسے پیسہ کمائے؟ تجارت کے ذریعے, آپس کی رضامندی سے پیسہ کماؤ. اسی قسم کی تعلیمات دے رہے. اے اللہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے؟ وہ کہہ رہے رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ, پھر تمہارے جتنا قریب سے قریب رشتہ ہوگا. اے اللہ بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ اس نے قرآن میں اپنے پیغمبر کی زبان سے بیوی کے حقوق بتائے. اے اللہ شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ اس نے شوہر کے حقوق بتائے. اے اللہ میں مر جاؤں گا, میری اولاد کو وراثت میں کتنا ملے گا؟ پوری صورت نازل کر دی, اتنا تمہاری بیوی کا, اتنا تمہارے بچوں کا, اور اگر بیوی بچے نہیں ہیں تو فلاں فلاں کو اتنا, اتنا ماں کا, اتنا باپ کا, پوری ڈیٹیل بتا رہا ہے. اللہ تیرا گھر کہاں ہے؟ بتا رہے مکہ میں میرا گھر ہے. اے اللہ اس گھر کی زیارت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے زیارت کا طریقہ بتایا. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اس گھر کے آ کے تم نے دیواروں کی طرح چکر لگانے. ایک ایک چیز ایکسپلین کر رہا ہے. اگر اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, نقل کفر نباشت, یہ جھوٹا خدا ہے. کم بخت جو سچا خدا ہے, جو تمہارا خدا ہے, وہ آ کے مارکیٹ میں آتا کیوں نہیں ہے, بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ جھوٹا ہے, میں سچا ہوں. مجھے ہم گونگے بہرے کو پر ایمان لے کر آئیں گے یا اس خدا پر ایمان لے کر آئیں گے جو ہم سے بات کرتا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. اسلام کے پاس اپنے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے, دلائل کے انبار ہیں. ویسے خدا پہ بلیو کرتے ہیں جو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے. اس نے پیغمبروں کو بھیجا, پیغمبروں کا سچا ہونا ثابت کیا, پیغمبروں کی تعلیمات کو آج تک محفوظ کیا. یہ آپشن اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کسی اور جگہ مکمل کریں نہیں تو بچا ہی کچھ نہیں میرے بھائی. حساب آئے میرے پاس, یہ سمجھ میں آ گیا نا ہم کیوں اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں. کریٹر ہے وہ اللہ ہی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ہوتا تو مارکیٹ میں آئے. آپ کے ابا کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا,
ایک صاحب آئے, آپ کے ابا بہت قرضہ ہے, 1 کروڑ روپے قرضہ ہے. کہیں گے تمہارا قرضہ ہے؟ نہیں, میرا قرضہ تو نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کا قرضہ ہے, آؤ 1 کروڑ روپے دو تاکہ میں ان لوگوں کا قرضہ ادا کروں. بھائی ان کے نام بتاؤ کون ہے؟ غفار صاحب ہیں, جمشید صاحب ہیں, زاہد صاحب ہیں, اور کون کون ہوتے ہیں بھائی یہاں پہ؟ مجھے ستار صاحب ہیں, سلیم بھائی ہیں. نام بتاؤ گے؟ نام نہیں. بہت سارے لوگوں کا قرضہ 1 کروڑ روپے نکال کے میں تیرے ابا کو قبر میں تکلیف نہ ہو, سزا نہ ملے ان کو قبر میں. آپ پوچھ رہے ہو بھائی صاحب نام بتاؤ نا, کون ہے, کب ہے, کس نے لیا؟ ہمارے ابا نے تو آج تک اس قسم کی کوئی بات ہمیں بتائی. ایسے مبہم دعوے کو مانا جاتا ہے. کبھی ایک دن جوش میں آئے گا, آپ کہیں گے بھائی جنہوں نے قرضہ لیا نا ان کو مارکیٹ میں لا, جنہوں نے لیا ہے جب تک وہ مارکیٹ میں نہیں آئیں گے میں تجھے کروڑ روپے دینے والا نہیں ہوں. بھائی ہمارے پاس ایک خدا ہے جس کا نام کیا ہے؟ اللہ. اگر کسی کا دعویٰ ہے کہ نہیں یہ والا نہیں ہے جو 5 نمازیں پڑھنے کا کہہ رہا ہے, یہ والا خدا کو ہم نہیں مانتے جو رمضان کے روزے رکھنے کا کہہ رہا ہے, والے خدا کو ہم نہیں مانتے, یہ تو مولویوں کا بنایا ہوا خدا ہے, گڑا ہوا خدا ہے مولویوں نے منجن بیچنے کے لیے مذہبی چیزیں مارکیٹ میں کہتے ہیں نا یہ اصل میں مذہب مولویوں کے منجن ہے. منجن بھی ہوتے ہیں مانتا ہوں, سارے منجن آپ لوگ اب کراچی کے نہیں ہے تو کیا منجن سمجھ میں نہیں آئے گا. کراچی کا پھیرا لگا کے آؤ تو تمہیں ٹوپی کرانے کا مطلب سمجھ میں آئے اور منجن کا مطلب, کیونکہ تم لوگ یہاں ٹوپیاں کراتے نہیں ہو, بھول جاتے ہو ٹوپیاں کرانا کسے کہتے. بھول گئے تمہیں تو بھول گئے, آپ تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں. بھول گئے گٹر بھی ہوا کرتے تھے, ان کے ڈھکن بھی ہوا کرتے تھے. بھول گئے نا کتنے لوگ ہیں کراچی کے, ذرا ہاتھ کھڑا. اب اپنی روایات بھول گئے. یہاں ایسے آدھا ڈھکن ہوتا تھا, سریا نکلا ہوا ہوتا تھا, وہ بھی تھوڑے دنوں میں وہ بھی غائب. کچھ دن پہلے ہم نے ایک چور پکڑا کراچی میں, سوچ رہا تھا کہ اس چور کو ایوارڈ ملنا چاہیے. گدا گاڑی کے پیچھے کھجور کے نیچے تک, گدا گاڑی میں نیچے کھجور کے پتے نا نیچے تک آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا شاید گدا گاڑی نے بولا کہ نہ اس کے نیچے 4-5 چور گھسے ہوئے ہوں گے, دیکھنا. واقعی جھانک کے دیکھا پوری سرنگ بنائی ہوئی تھی, کھمبے کے نیچے جو پلیٹیں ہوتی ہیں نا ارتھ کے لیے وہ نکال کے لے کے جا رہے. ٹیکنالوجیا اسے کیا کہتے ہیں. اس کی بیوی کا بڑا مہنگا ہار تھا گولڈ کا, جارا بڑا پریشان ہوا تو اس نے لوگوں کو, کسی مولوی صاحب کو بلایا کہ بیان کریں چوری کے خلاف. سب کو بٹھایا, دیکھو چوری بہت بری چیز ہے, ایسے ایسے. لوگ جوش میں آ گئے, رونے دھونا شروع کر دیا. تو اس نے کہا اب لوگ کا گرم ہو گیا ہے. اب اس نے لوگوں سے کہا دیکھو کسی نے میری بیوی کا ہار چوری کیا اور میں راز فاش نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگ نے اتنا کچھ سن لیا, رونا دھونا شروع کر دیا, آپ کے دل میں کپاہٹ پیدا ہو گئی, اللہ کا خوف پیدا ہو گیا, جہنم میں جانے سے بچنے کی فکر پیدا ہو گئی. میں لائٹ بجھا رہا ہوں, پتہ نہیں چلے گا یہ پیالہ ہے اس میں لا کے ڈال دیں. اس کا خیال تھا اب لوگ رو رہے ہیں دھو رہے ہیں, اتنا سب ماشاءاللہ اتنا جذبہ پیدا ہو گیا. لائٹ جب آن کی تو پیالہ بھی غائب, لائٹ جب آن کی تو پیالہ بھی مارکیٹ سے. تو میرے بھائی ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سے ہم کلام کون ہوا؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی ہمیں بتائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اپنی طرف سے آپ کوئی چیز اللہ کے کھاتے میں, خدا کے کھاتے میں ڈال دیں تو اللہ اس کا ذمہ دار. ہم اس لیے اسلام کو مانتے ہیں, ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے, مجبور ہیں بھائی. لے آؤ اسلام جیسا, اللہ جیسا, تو اتنی صاف ستھری تعلیمات دیتا ہو. اسلام کی تعلیمات اتنی پیاری ہیں, خدا کی قسم. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے لیے معجزے بات کی چیز ہے. آپ کی تعلیمات چڑھتے سورج کی طرح بتاتی ہیں کہ یہ پیغمبر کی تعلیمات ہو سکتی ہیں, کسی عام انسان کی یہ تعلیمات سے بنائی نہیں جا سکتی. اب میں ہم چلتے ہیں 1400 سال پیچھے. جب آپ کو کروڑوں سال پیچھے لے جا سکتے ہیں ڈائناسور دکھانے کے لیے, تو میں 1400 سال پیچھے نہیں لے جا سکتا. کبھی کبھار یہ میں نیٹ پہ سائنسدانوں کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہیں کبھی یہ پھینک تو نہیں رہے, کہیں لمبی پھینک رہے ہوں گے, سچ بول رہے ہوں گے, لیکن کبھی کبھار لگتا ہے یار کچھ زیادہ تو نہیں. یہ کب تھے؟ یہ 20 ملین سال پہلے یہ مخلوق رہا کرتی تھی. مان لیتے ہیں بھائی آپ کہہ رہے ہو خالی مخلوق 40 ملین والا ستارہ کتنی دور ہے؟ 20 لاکھ سال پہلے یہاں تھا, اب روشنی پہنچی ہے 20 لاکھ سال پہلے یہاں سے. سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں, اور ایک میرے پاس بھی سالوں کی. دنیا میں 2 قومیں ایسی جن کے پاس سالوں کی کمی. گرل فرینڈ میں اس کا آپ کا اس سے ریلیشن ہوگا, کوئی حقوق نہیں, نہ اس کے ماں کے, نہ باپ کے, نہ بھائیوں کے, کچھ بھی نہیں. بیوی آتی ہے تو پورا خاندان, پورا پریوار. بھی ایک عورت کو اللہ نے حق دیا ہے جو نکاح کی صورت میں حاصل ہوتا ہے. میرے بھائی اوریجنل سچی مچی کے جو ویمن رائٹس ہیں نا, سچی مچی کے, وہ صرف اسلام میں ہی ہے. عورت کے حقوق, سچی مچی کے عورت کے حقوق اگر چاہیے, ایک ہوتے ہیں بولنے میں, بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں. پاکستان میں اسکیمیں آتی ہیں, آپ اتنے پیسے دیں, انویسٹمنٹ کریں, منتھلی آپ کی اتنی ارننگ ہوگی. ہے نا جو تبھی تو آپ یہاں آئے ہوئے ہیں, دے دیتے ہیں وہ. میں نے ایک دفعہ فری میں عمرہ کیا, میرا نام آ گیا, انہوں نے کہا آپ کا فری میں عمرہ ہوگا. میں بڑا خوش, یار میرا نام آیا فری میں عمرہ. اس کے بعد میں نے کہا پیسے دے کے عمرہ کر لینا. کبھی فری کا عمرہ, ہر تھوڑی دیر میں بل آ رہا ہوتا, یہ کیا ہے, یہ اس کے اتنے پیسے, یہ ہوٹل کے اتنے پیسے, فلاں. فری کا ہے, فری کا مطلب ایک چیز فری تھی, مجھے یاد بھی نہیں تھا کیا فری تھی. ٹکٹ تھا یا شاید عمرے کا ویزے کی فیس, پیسہ لے لیا. پھر سال کے بعد انہوں نے کہا ہم پرانی فائلیں نکال رہے تھے تو 35,000 روپے آپ پر ابھی بھی باقی. میں نے کہا بھائی پیسے دے کے عمرہ کر لو, کبھی بھی فری میں, یہ لگے فری پھوکٹ میں عمرہ کر رہے ہیں. کر رہا تھا بھائی, حقوق کی بات کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیبل اچھے اچھے لگانے پر کسی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. سچی مچی میں جو عورت کو رائٹس دیے ہیں, حقوق دیے ہیں, وہ کس نے دیے ہیں؟ بولو, اسلام نے دیے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں,
بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں اسلام نے بیٹی کا حصہ آدھا رکھا ہے. میں کہتا ہوں آپ نے تو آدھا بھی نہیں رکھا, آپ کی تو مرضی ہے, ساری جائیداد جس کو چاہو دے دو. اسلام میں مرضی ہے, اسلام میں آپ کی وراثت آپ چاہیں یا نہ چاہیں اولاد کو بولو ملے گی. آپ بیٹی کو محروم, لوگ کہتے ہیں آدھا کیوں دیا بیٹی کو وراثت اسلام نے آدھی کیوں دی؟ اگر آپ کی وراثت میں 1.5 کروڑ ہیں تو اگر ہو تو پہلے مجھے بتانا, میں حاضر ہوں گا. اگر 1.5 کروڑ ہے, 50 لاکھ بیٹی کو, 1 کروڑ بولو بیٹے کو. یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کو آدھا کیوں دیا. مجھے ایک بات بتاؤ, بیٹی جب شادی کرے گی, مسلمان بیٹی ہے انشاءاللہ کرے گی شادی. آج کل ہمارے یہاں لبرل سیکولر رنٹیاں آ رہی ہیں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, بڑی ایکچولی کر کے نہیں, ایکچولی رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. نیچر کا آلٹرنیٹ آئی کہ ہم خلاف نہیں ہے, پڑھو موت تک پڑھو بھائی, علم حاصل کرو سے لحد تک, ماں کی گود سے قبر تک. اس سے نیچر سے بغاوت کرنا شروع کر دیں آپ, خاندان آباد نہ کریں, یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کیس کر رہا تھا بھائی, وہ عورت کو, لڑکی کو اللہ نے 50 دیے, بیٹے کو کتنے دیے؟ 1 کروڑ. اب جب اس کی شادی ہوگی, مہر کا خرچہ اس بیٹی کے ذمہ ہے, بولو نا نہیں. گھر کا فرنیچر نہیں, گیس بجلی نہیں, بچوں کی پیدائش پہ جو خرچہ ہوگا نہیں, بچوں کے دودھ کا خرچہ نہیں, بچوں کی ایجوکیشن کا خرچہ نہیں. وہ جو کم بخت استغفر اللہ, وہ جو جس کو 1 کروڑ ملے تھے, اس کی شادی ہوگی, مہر کون دے گا؟ گھر کون دے گا, چاہے رینٹ پہ لے کے دے یا ذاتی گھر ہو. گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ لیکن صاحب یہ کینیڈا ہے, یہ پاکستان نہیں ہے, یہاں آدھا خرچہ بیگم اٹھاتی ہے, آدھا اٹھاتے. اسی سلسلے میں ہم یہاں حاضر ہوتی ہے. ٹھیک ہے آپ کا گھریلو معاملہ ہے, لیکن ذمہ داری کس کی ہے شریعت میں؟ ذمہ داری تو مرد کی ہے نا. بتاؤ, اسلام نے 50 لاکھ روپے دے کے سارے پیسے عورت کے بچا لیے, مرد کو 1 کروڑ دے کے خرچہ اس سے 10 گنا زیادہ ڈال دیا. تو یہاں بھی اسلام فیور مرد کو کر رہا ہے, عورت کو کر رہا ہے. میرے بھائی, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھا. بار بار مثال دیتا ہوں, ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھ دیا. لوگوں نے پوچھا یہ چینی کی بوری ہے, اس پہ چاول کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. یہاں دھوکہ کھا جائیں گی نہ, مکھی کبھی لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتی. تو میں اور آپ لیبل سے دھوکہ کیوں کھائیں میرے بھائی؟ تو میں یہ کر رہا تھا, ہم اس اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, اللہ نے اپنا تعارف کروایا, اس اللہ نے ہمیں ہمارے بنیادی سوالوں کا جواب. ہماری زندگی کے سب سے بنیادی کویشچنز کیا ہیں پتہ ہے آپ؟ دیکھو یہ مائک ہے, بنا تھا, اس کے بارے میں سب سے اہم سوال پوچھا جب کسی مسجد میں, پہلے مائک نہیں ہوا کرتے تھے, مائک آیا ہوگا, لوگوں کے ذہن میں جو اس کے بارے میں سب سے پہلا سوال اٹھا ہوگا وہ کیا اٹھا ہوگا؟ کیوں بنایا گیا, کس کام کے لیے بنایا گیا. یہی ہے نا بھائی, یہی سوال ہوگا نا, یہ کس کام کے لیے. تو ہم جب جنرل اسٹور جاتے ہیں, کوئی عجیب سی چیزوں ہم یوں گھما دیا, یہ کیا کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ لوہا ہے یا پلاسٹک ہے, یہ کیا مطلب, اس کا مقصد کیا ہے, اس مشین کا مقصد کیا ہے. جب بھی کوئی چیز بنتی ہے, اس چیز کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد. میرے اور آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ کہ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے, سب سے امپورٹنٹ سوال ہے میرے اور آپ کے لیے. دوسرا سوال, بنانے والا, سوال کا جواب تو خدا نے دیا ہے قرآن. پہلا جواب, ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ کہتے ہیں خود نہیں بنے, یہ ہو نہیں سکتا کہ خود بخود کوئی چیز بن جائے. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کیوں بنے؟ اللہ نے قرآن میں 3 آیتیں بتائی ہیں ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بتانے کی. کوئی نہیں بتائے گا. آج کل مذہبی اسکالرز آتے ہیں نا, یہ ڈاکٹر آ رہے ہوتے ہیں ان کے یوٹیوب پہ چینل, میں آپ کو یہ دوا بتا رہا ہوں, یہ میرے سوا کوئی بھی نہیں بتائے گا, لیکن سب بتا رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کچھ باتیں اسلام نے ایسی بتائی ہیں جو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, اسلام کے سوا واقعی ہمیں کوئی بھی نہیں بتایا. ہم بنے نہیں ہیں, بنائے گئے ہیں. بنانے والے نے کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں میں نے عبادت کے لیے بنایا. اے اللہ, عبادت کا مقصد کیا ہے؟ کیا مفہوم؟ ساری زندگی نماز پڑھتے رہے؟ نہ. اللہ کہتے ہیں عبادت کا مطلب یہ ہے اما شاکرن و اما کفورا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں کون میرا شکر کرتا ہے, کون ناشکرا. ہم کہتے ہیں اللہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ تھینک یو کہنا, الحمدللہ کہنا. اللہ کہتے ہیں نہ, شکر کا مطلب یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے پیدا کیا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا عمل کون کرتا ہے. تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہوا کہ اچھا کون کرتا ہے اور برا کرتا ہے. ہم بنے کیوں ہیں یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں, دیکھو انسان سے پہلے جو زمین میں مخلوق رہا کرتی تھی وہ مخلوق تھی, طرح کی مخلوقات تھی. ایک کو فرشتے کہا جاتا ہے, ایک کو جانور کہا جاتا ہے. جانور تو بہت پہلے سے ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ انسان بعد میں آیا ہے, جانور بہت پہلے سے ہیں. جانوروں کو اللہ نے خواہشات دی ہیں, کل بولو نہیں. دیکھو ہم جب جنگلوں کی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں سچی مچی کے جنگل دیکھ کر آیا ہوں. وہاں کیا ہوتا ہے, کیسے درندگی کے ساتھ شیر شکار کرتا ہے. تو تمیز سے پہلے وہ لگڑ بگڑ دیکھا آپ نے ہائنا, تو پھر بھی کم از کم یہاں سے پکڑ کے گلا دباتا ہے, پہلے مارتا ہے. ہائنا کیا کرتا ہے, جہاں سے بوٹی ملے وہیں سے نوچنا شروع کر دیتا ہے. کتنی اذیت ہوتی ہے نا جانور کو. تو کیا ہائنا جہنم میں جائے گا؟ کتا آپ کو دیکھ کے کاٹ لے, حالانکہ آپ نے نہیں کاٹا تھا کتے کو, پھر بھی کاٹتا ہے کتا. کتے کو کوئی گناہ ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ خواہشات ہیں, کھوپڑی عقل نہیں ہے اس میں, جو مرضی کرتے رہے.
کچھ بھی کر سکتا ہے. جانور جو مرضی انسان کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرتے رہے, دوسروں پہ ظلم کرتے رہے, اسے ایک حدیث میں آتا ہے لیکن وہ بہت ہی محدود حساب ہے. جانوروں سے حساب و کتاب نہیں ہے, کیونکہ جانوروں کے میں خواہشات ہیں, لیکن آزمائش کے لیے صرف خواہشات نہیں چاہیے, عقل چاہیے. کسی پاگل کو ایگزامینیشن ہال میں نہیں بٹھایا جاتا, ایگزامینیشن ہال میں ہمیشہ کھوپڑی والوں کو بٹھایا جاتا ہے. فرشتوں کے پاس بے انتہا عقل ہے, لیکن فرشتوں میں خواہشات نہیں. فرشتوں کو آزمائش میں ڈالا ہی نہیں جا سکتا. آزمائش کسے کہتے ہیں؟ یہ کرو یہ مت کرو. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کرنے کا, آپ اللہ کے خوف سے رک رہے ہو. فرشتوں کو کہا جاتا ہے یہ کرو, کر لیتے ہیں, نہیں کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. فرشتوں کو کہا جاتا ہے یہ مت کرو, وہ نہیں کرتے, کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا ان کا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کے نہ بیوی نہ بچے, جاب کے ان کو کوئی کینیڈا کا ویزا نہیں چاہیے, صاف ماحول چاہیے, ڈھکن والے گٹر چاہیے, تو کو چاہیے. تو کا کھانے پینے کا سسٹم ہی نہیں ہے کہ آگے سیوریج سسٹم کا کوئی انتظام ہونا. وہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ بالا تر. ان میں مرد اور عورت ہی نہیں ہوتے. مرد ہو تو عورت کی طرف رغبت, عورت ہو تو مرد کی طرف رغبت. یہ نظام ہی نہیں ہے. لہذا فرشتوں کو بھی اللہ نے آزمایا. بولو, میں اور آپ ایک مخلوق ہیں عجیب. کراچی کی زبان میں کہتے ہیں, دوست گلشن اقبال کے ایک بندے کے بارے میں مجھے کہہ رہے تھے, یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹوں کی گانوں کے ساتھ. کہتے ہیں بندہ بہت بڑی فلم ہے. کہتے ہیں نا بھائی یہ بندہ چھوٹی فلم نہیں ہے, کہتے ہیں نا بڑی فلم ہے. تو وہ کہہ رہے تھے یہ بہت بڑی فلم ہے, 3 گھنٹوں کی فلم ہے انگلش اور گانوں کے ساتھ. میں نے کہا کیا مطلب 3 گھنٹوں کی؟ کہتے ہیں انگلش فلم 2 گھنٹے کی ہوتی ہے, 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی. یہ 3 گھنٹے کی انگلش فلم. انگلش فلموں میں گانے نہیں ہوتے, یہ ایسی فلم ہے جس میں گانے ہیں. تو انسان یہ فلم ہے. انسان کیا ہے؟ تو اس میں خواہشات کا ایک سمندر, اتنی خواہشات ہیں کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے. متنبی نے ایک شعر کہا تھا, ما قضا احد منہ لبانتہ ولن تہا عرب الا الى عربی. انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے, سینکڑوں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش. اس کے فوراً بعد سینکڑوں خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا ہوگا جو آرام سے بیٹھ گیا میری ساری خواہشات پوری ہو گئی. انسان خواہشات کا ایک سمندر ہے. یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے. آپ اربوں خربوں روپے آ گئے, آپ چاہو گے ڈبل ہو جائے. اتنی خواہشات ہیں اسلام انسان میں. اور عقل بے تحاشا. تو عقل اور خواہشات جب جمع ہو جاتی ہیں تو یہ تباہی ہے. جانور لڑتے ہیں جنگلوں میں, بہت عرصے سے لڑتے آ رہے ہیں. پنجوں سے لڑیں گے, دانتوں سے لڑیں گے. انسان جب لڑتا ہے نا, جانور کی بھی خواہش ہوتی ہے نا, شیر کو بھوک لگتی ہے, لڑتا ہے, دوسرے شیروں کو بھگائے گا, ہرن کھا جائے گا, پیٹ بھر جائے گا, آرام سے 1 ہفتے تک پڑا. انسان نے لڑ کے پیٹ بھرا, ہوئے گا نہیں. اگلے ٹائم کی فوراً فکر, پھر وہ چاہے گا اس پورے جنگل پہ میرا قبضہ ہو. پھر وہ لڑے گا, پہلے ہاتھوں سے, پھر ڈنڈوں سے, پھر چاقو چھری ایجاد کرے گا, پھر نیزے تلواریں ایجاد کرے گا, کہے گا اس سے کام نہیں چل رہا. بندوقیں ایجاد کرے گا, نہیں مزہ نہیں آیا. میزائل ایجاد کرے گا, نہیں مزہ نہیں آیا. پھر ایٹم بم بنائے گا, اور پھر بھی کہے گا مزہ نہیں آیا. ایسا کوئی بم بناؤں کہ میں خود بم بن جاؤں. یہ کس کی کوالٹی ہے بولو؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں میں واحد مخلوق, جنات بھی انسانی کی جنس میں سے, اس اعتبار سے یہ وہ مخلوق ہے جس کو میں نے پیدا اس لیے کیا کہ اس کو آزمانا ممکن تھا, باقی مخلوق کو آزمانا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اما شاکرن و اما کفورا, میں نے پیدا کیا, نعمتوں کی بارش کی. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون میری نعمتیں استعمال کر کے نیک بنتا ہے, کیونکہ یہ نعمتوں کو استعمال کر کے نیک بننا بڑا مشکل کام ہے. خواہشات کے ہوتے ہوئے ان خواہشات پہ کنٹرول کر کے نیک بننا مشکل کام ہے. خواہشات ہی نہ ہوتی, خواہشات ہوں اور حرام سے بچے حلال پر اکتفا کرے, بہت مشکل کام. پیدا کیوں کیا گیا میرے بھائی؟ اس سوال کا جواب ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. کہ ہم کیوں بنے ہیں؟ بولے نا, دیکھنا چاہتا ہے کون اچھا کرتا ہے کون برا کرتا ہے. اس سے ایک اور بڑا سوال ہماری زندگی میں جس کا قرآن کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیتا, وہ سوال کیا ہے؟ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے, برائی کی ڈیفینیشن. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. یہ کر کے بس میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں. دیکھو ہر قوم کی ہر دعویٰ ہے کہ ہم اچھے کی طرف لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو. قرآن بھی کہتا ہے کہ اچھے انسان بنو, برے انسان مت بنو. لیکن دنیا پتہ ہے کیا گڑبڑ کرتی ہے؟ دنیا گڑبڑ یہ کرتی ہے کہ جب انسانوں پہ ڈال دیا جائے نا کہ اچھائی اور برائی کو وہ خود ایکسپلین کریں, جو خود جس برائی میں مبتلا ہوگا وہ شخص اس برائی کو برائی کی نکال. سارے کسی جگہ پہ چرسی ہوں, ملک کی اسمبلی میں سارے چرسی ہوں, صدر بھی وزیر اعظم بھی, وہ والا ملک مراد نہیں ہے, وہاں سارے چرسی, وہاں ذہن جا رہا ہے نہیں ایسا نہیں. صدر بھی, وزیر اعظم بھی, اسمبلی میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب چرسی ہوں. وہ چرس کو برائی کی فہرست میں داخل کر لیں گے, قانون سازی کریں گے کہ چرس بری چیز ہے, حالانکہ اوریجنل میں بری چیز ہے. یہاں کے شاید بھول گئے ہو لیکن بہت بری چیز ہے. کراچی میں آپ کی بیٹی بہن کے لیے کوئی رشتہ لینے کے لیے آتا, آپ پوچھتے بیٹا کرتے کیا ہو, کہتا انکل چرس پیتا ہوں. رشتہ دیتے آپ تو بھائی نکل یہاں سے, اتنی بری چیز ہے. لیکن جب سوسائٹی میں چرس کامن ہو جائے تو یہ چرس برائی کی فہرست میں رہے گی, بلکہ سیکولر, لبرل اور ایجوکیٹڈ ہونے کی علامت رہے. سے شراب مولانا لوگ نہیں پیتے, دقیانوس پرانے زمانے کے مولانا
آپ پڑھے لکھے لوگ بھی غریب آدمی ہیں اور پڑھے لکھے نہیں ہو وہ تو ایک دو ڈھکن سے ہی. وہ ایک شعر مجھے بہت یاد آتا ہے, تو ذرا سی پی کے بہک گیا تے میں کدے سے نکال دو. اردو سے بھی رشتہ قائم رکھے نا. ابیوں کو شراب کی بڑی قدر ہوتی ہے کیونکہ وہ پیتے ہیں نا, انتہائی بری چیز کو پہ بڑا اچھا لیبل لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اتنی مبارک مقدس چیز ہے معاذ اللہ. ہمارے شراب خانے میں جو آدمی ایک دو ڈھکن پی کے اس کا دماغ گھوم جائے, ٹٹیا آدمی ہے جس کو شراب خانے میں لے آئے, میں خانے میں. جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے, یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. یہ چیز پہ کتنا اچھا لیبل لگا دیا نا شرابیوں نے. کیا خیال ہے, باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ ماں نے تمہیں پیدا کیا, اپنی چھاتی سے دودھ پلایا, جس کے خون سے اللہ نے تمہیں بنایا, ساری زندگی سینے سے لگایا. جو محبت انسان کو ماں اور باپ کی طرف سے ملتی ہے, خدا کی قسم دنیا میں کسی سے مل سکنے کا اس کا 10واں حصہ بھی چانس نہیں ہے. آپ جوان ہوئے وہ بوڑھے ہوئے, آپ نے اٹھا کے ان کو کہاں داخل کر دیا؟ اگر برا ہوتا تو اولڈ ہاؤس کیوں بنے ہوئے ہوتے, بھرے ہوئے کیوں ہوتے اولڈ ہاؤس؟ انتہائی برا نہیں, انتہائی درجے کا برا کام ہے. نشہ کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بہتر ہے. دنیا میں جتنے جرائم ہیں ان میں آپ ہی کی رپورٹ ہے, یہ زیادہ تر جرائم کے پیچھے شراب ہوتی ہے. کیوں نہیں بین ہو جاتی بھائی؟ یہ روک نہیں سکتے, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں, ابھی میں کس ایک ایک چیز پہ کیا بات کروں. تو اس لیے اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ اچھائی کسے کہتے ہیں, برائی کسے کہتے ہیں. یہ جمشید سے نہیں پوچھنا, یہ میں بتاؤں گا تمہیں. ہماری زندگی کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے جس کا جواب اسلام کے سوا ہمیں کوئی. اللہ نے بتایا کہ میں بتاتا ہوں برائی کسے کہتے ہیں. قل تعالوا, بس یہ آخری آیت ہے, پڑھ کے میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں. تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور خدا کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اچھا, اس میں بہت سارے مذہبی اسکالرز ہیں جو مختلف چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں, تو ہر شخص اپنی باتیں کر رہا ہے. کوئی گرین چینل, کوئی وائٹ چینل, کوئی یہ مسئلہ, کوئی وہ مسئلہ. تو اللہ نے اس آیت میں اتنا شاندار انداز اختیار کیا, تعالوا آؤ. اللہ کہتے ہیں آؤ. جیسے کوئی آدمی کنفیوژن میں ہو نا, اسے پتہ نہیں, اس کے گردوں میں پتھری, اسے پتہ نہیں چل رہا وہاں سے میں نے علاج کرانا ہے, وہاں سے علاج کرانا ہے, وہاں سے علاج کرانا ہے, بہت ٹینشن میں. ایک پڑھا لکھا آدمی نے اس کی ٹینشن دیکھی, یار کبھی تو ادھر حکیم صاحب کے پاس جا رہا ہے, کبھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, کبھی ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, کبھی وہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے, وہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. ادھر آ رہا, میں تجھے بتا دوں. دیر سے آپ اس کو دیکھ رہے تھے, بالآخر آپ نے اس کی ٹینشن دور کرنے کے لیے کہا ادھر آ یار میں تجھے بتاتا ہوں. تو اس سے آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یار اب کوئی بندہ ملا ہے جو مجھے صحیح بندہ بتا. تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ انسان اتنے کنفیوز ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے, غلط راستہ کون سا ہے. تو اللہ نے بتایا ادھر آؤ, تعالوا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. دائیں بائیں جانے سے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر آدمی اپنا منجن بیچے گا. ہر کمپنی کہے گی کہ میری پروڈکٹ سب سے اچھی ہے کیونکہ اس نے بیچنی ہے. اسکالر کہے گا, ہر موٹیویشنل اسپیکر کہے گا میرے پاس انسانوں کی کامیابی کے جو راز ہیں وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے. ہر شخص یہی کہے گا. اللہ کہتے ہیں چھوڑو سب کو, تعالوا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے. تو ہمیں جو اللہ نے بتایا تو آپ یہ نیت کر لیں اس اللہ کے بتائے ہوئے کو. جہاں یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں, جتنے مرد بیٹھے ہیں, پہلے عزم کریں ہم سب نے اس کو فالو کرنا ہے, اپنی زندگیوں میں لانا ہے. کیونکہ وہ میری بات نہیں ہے, وہ اس اللہ کی بات ہے جو اس کائنات کا خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. اس کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں کن چیزوں سے میں خوش ہوتا ہوں اور کن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. سب سے پہلی چیز اس نے کیا بیان کی ہے؟ لا تشرکوا بہ شیئا, ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. عقیدہ توحید کہا جاتا ہے. یہاں بھی گڑبڑ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں فلاں سے بھی مدد مانگو, یا اللہ مدد بھی, یا علی مدد بھی, یا حسین مدد بھی, مزار بھی سجدہ کرو, اس سے بھی مانگو, اس سے بھی مانگو. ہم جب کہتے ہیں بھائی یہ تو غلط ہے, یہ تو شرک ہے, وہ کہتا ہے بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب ان سے مانگتے ہیں تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں, اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں, ان اختیارات کی وجہ سے یہ ہماری مدد کرتے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ہمیں پتا ہے افضل اختیار اللہ کے پاس ہے, لیکن اللہ نے ان جیسے حکومت وزارتیں بانٹتی ہے. کراچی کی مثالیں آتی ہیں نا, میرے پانی نہیں آتا تو ہم جاتے ہیں, اب تو جاتے ہیں, جانا بھی چھوڑ دیا, کوئی فائدہ نہیں ہے جانے کا, لیکن ونس اپون اے ٹائم جایا کرتے تھے. بھائی ہم اس ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے جس کا کام ہے وال کھولنا. پھر اگر ہم اس کے چچا لگتے تھے تو 2 چوڑی کھولتا تھا, اگر نہیں لگتے تھے تو 1 چوڑی کھولتا تھا. تو یہ سیٹ اپ چلتا تھا. تو کون وزیر اعظم کے پاس براہ راست جاتا ہے؟ وزیر اعظم اختیارات دے دیتا ہے چھوٹے چھوٹے وزیروں کے. وزیر تعلیم یہ ہے, ہیلتھ کے وزیر یہ ہیں, سڑکوں کے وزیر یہ ہیں, گٹر کے ڈھکن کے وزیر بولو یہ ہیں, وغیرہ وغیرہ.
مشرکین ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو خوش ہو کے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، پیغمبروں کو، ولی اللہ کو، بزرگوں کو، اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. اللہ سے مانگو یا ان سے مانگو ایک ہی بات ہے. جب ہم ان سے مانگیں گے دے گا اللہ ہی، لیکن ان کے ذریعے دے دے گا. یاد رکھو اسی شرک کے خلاف قرآن آیا. شرک کے خلاف مشرکین مکہ یہ نہیں کہتے تھے یہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہماری مدد خود سے کر سکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کے محبوب بندوں کی مورتیاں ہیں، لہذا ہم ان کو مانگیں گے اللہ خوش ہوگا، کرے گا اللہ ہی، لیکن ان کے ذریعے کر. نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہیلپ صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. کچھ اشکالات ہوتے ہیں کہ پولیس سے بھی تو ہیلپ مانگی جاتی ہے، ان اشکالات میں کئی بیانات میں جواب دے چکا ہوں. ابھی میں اس طرف گیا تو میری بات لمبی ہو جائے گی، جو میں موضوع سمیٹنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا. اسباب سے ہٹ کے جو مدد ہے کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے. معبود والا ریلیشن صرف کس سے ہوگا بھائی؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی ایڈ کر لیا، اس سے بھی دعا مانگنے لگے تو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے، ایک خاتون کے شوہر ہے، وہ خاتون اپنے شوہر سے محبت نہیں کر رہی اور سلام دعا رکھی ہوئی ہے. اب جمشید کا نام بھی لوں گا میں، ایسا نہ جمشید پکڑا جائے، سبکتگین جو کسی کا نام نہیں ہوتا. آپ کو غصہ آ رہا ہے بیگم وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ بیگم کہے گی دیکھیں میں نے ڈاکومنٹس بنوائے میں ہسبینڈ میں آپ کا نام ڈالا ہوا، اس میں ساری دنیا میں کہتی ہوں کہ ہسبینڈ صرف اور صرف کون ہے؟ آپ ہیں. آپ کہیں گے نا جب میں ہوں تو پھر وہ کیا لگ رہا ہے تمہارا بھائی؟ وہ محبت ہسبینڈ کو دینی چاہیے، وہ اس کو کیوں دے رہی ہو؟ آپ کو جب غیرت آ سکتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن کا بھی مفہوم ہے، اللہ شرک کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ برداشت، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے مشرک کی مغفرت اپنے اوپر حرام کر لی ہے. اس لیے صرف یا اللہ مدد بس. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، لیکن ہمارا آپ کے بارے میں عقیدہ ہے آپ اللہ کے بندے اور